नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के नए कठपुतली चीफ जस्टिस की तैनाती और अक़लियती फिरकों पर बढ़ते जुल्म ज़ब्र पर उठे सवालात पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही देखेंगे पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के हॉस्पिटल्स में जदीद तिब्बी सहूलियात की हुकूमती अनदेखी पर गमो गुस्से के इजहार के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने आईनी तरमीम को दिया पाकिस्तानी अदलिया पर हमला करार। पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों पर बढ़ते जुल्म सितम को लेकर मचा हाहाकार। और कराची समेत सिंध सूबे में निमोनिया व डेंगू के फैलाव पर तशवीश का इजहार। सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में जमहूरी सूनों खुसूसन अदलिया और मीडिया की आजादी सलब करने के लिए इख्तियार किए गए तानाशाही हरबों को लेकर आलमी सतह पर हो रही पुरजोर मजम्मत का। यही वजह रही कि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीमी एक्ट 2024 की मंजूरी के बाद याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट का कठपुतली चीफ जस्टिस बनाए जाने को जिला वतन मुहाजिर लीडर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने अदालती निजाम का कत्ल करार दिया। जिस मुल्क में इंसाफ का इस तरह कत्ल हो, इंसाफ और अदालतों के साथ जुल्म बर्बरियत जबर का नंगा खेल खेला जाए, जहां मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ मांगने पे कत्ल कर दिया जाए, अदालतों को बांझ बना दिया जाए और फौरन चीफ जस्टिस मुकर्रर किया कौन सा, जो सबसे यंग और तीसरे नंबर पे था, उसको चीफ जस्टिस बना दिया आफरीदी साहब। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी की हलफ बर्दारी पर ये रद्द अमल दिया मुहाजिरों के जिला वतन सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने। बरतानिया की राजधानी लंदन में जिला वतन पाकिस्तानी मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मेरिट की खिलाफवर्जी यानी 2 सीनियर जजों को रौंदकर कठपुतली चीफ जस्टिस बनाने के लिए आईन से जमकर खिलवाड़ किया गया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरान को यरगमाल बनाकर नाम निहाद 26वीं आईनी तरमीमी बिल मंजूर करवाया। लिहाजा पाकिस्तानी पार्लियामेंट में तानाशाही हरबों के जरिए 26वीं आईनी तरामीम एक्ट 2024 की मंजूरी से दुनिया भर में पहले से बदनाम कठपुतली अदालती निजाम को लेकर मजीद फजीहत हो रही है। ISI ने जिन्हें अगवा किया, कैदे तन्हाई में रखा, 8-8, 10-10 रोज खानदान वालों पे बेपनाह तशद्दुद किया गया। अब इंसाफ के लिए वाहिद रास्ता अदालत का रह जाता है। लेकिन अब करारदाद जो पास हुई उसमें एक शिक है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत, वजीर आजम और सदर की मंजूरी, यानी अगर वजीर आजम जिस जज को चाहे उसको सीनियर्स को रोंदते हुए उसे पहला नंबर दे दिया जाए, तो बाकी सीनियर्स की तो खैर जो के साथ जो नाइंसाफी हुई वो अपनी जगह।
हालांकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की जानिब से सियासत में मुदाखलत की पॉलिसी छोड़ने के दावे किए जाते रहे, लेकिन इन झूठे दावों की तरदीद करने के लिए लंदन में जिलावतन मुहाजिरों के सियासी रहनुमा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर जजों की तरफ से मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लिखे गए खत का हवाला दिया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर जजों ने अपने मुश्तरका खत में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI पर मन माफिक फैसले देने के लिए सिर्फ खुद को खौफो हिरासा करने के ही नहीं, बल्कि अहले खाना और रिश्तेदारों को यरगमाल बनाकर खुफिया वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के संगीन इल्जामात लगाए थे। यही वजह रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के इंसानियत सोज इल्जामात को लेकर पाकिस्तान में काफी हंगामा मचता रहा। जहां इतना नंगा खेल हो जिस मुल्क में, उस मुल्क के बारे में जिंदाबाद का नारा कौन लगाना चाहता है आप में से? आइए, इंसाफ के हुसूल के लिए अपने बीवी बच्चों सबके खानदान वालों के साथ जुल्म होने का इंसाफ मांगने कहां जाएंगे? अदालत। लेकिन अदालत में 26वीं तरामीम लाकर अदालत को तो जब अदालत बांझ हो जाए, औरत बच्चा देती है, अदालत इंसाफ देता है, और अगर अदालत बांझ हो जाए तो वो इंसाफ कैसे दे सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजों के खत से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की काली करतूतों पर पर्दाफाश होने पर कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मिले। इस मुलाकात के बाद साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की फुल बेंच का हंगामी इजलास बुलाने का दिखावा भी किया, लेकिन तजब्जुब की बात ये रही कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने मामले की तहकीकात के लिए आला अदालती कमीशन बनाने की बजाय PM शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत को ही तहकीकात कराने की जिम्मेवारी सौंप दी। यही वजह रही कि पाकिस्तानी अदलिया, मीडिया और हिज़्ब इख्तिलाफ की आज़ादी सलब करने के लिए पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीमी बिल की गैर कानूनी मंजूरी पर अपोजिशन जमातें पुरजोर मुखालफत करती रहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई और पाकिस्तान को एक नया निज़ाम अदल दिया गया है। इस निज़ाम अदल के नतीजे में अब जो 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियर प्यूनी जज और 2 नेक्स्ट सीनियर जजेस, उन तीनों की ये तवक्कुआत होगी कि हुकूमत या वज़ीर आज़म इनमें से किसी एक को भी चीफ जस्टिस बना सकता है, और यूं इन तीनों में से कोई भी हुकूमत वक्त को नाराज करने की कोशिश नहीं करेगा। पहले से ही हमारा निज़ाम अदल जो है 138वें नंबर पे दुनिया के इंडेक्स पे आ रहा है। 26वीं आईनी तरमीमी एक्ट 2024 की मंजूरी में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PTI ही नहीं बल्कि उसकी हामी वकला तंजीमें भी मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी हैं। पाकिस्तानी वकला का मौकिफ है कि अदलो इंसाफ के निज़ाम को पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की कठपुतली बनाने में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेहद शर्मनाक किरदार निभाया।
یہی وجہ رہی کہ پاکستان کی وکلا برادری خصوصاً انصاف لائرز فورم میں غم و غصے کی لہر کے مد نظر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوش ہونے پر قاضی فائز عیسیٰ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ کی راجدھانی لندن بھاگ چکے ہیں، لیکن لندن میں انہیں پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب بات پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں پر بڑھتے ظلم و ستم کو لے کر سول سوسائٹی میں بڑھتی تشویش کی۔ اس تشویش کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت اقلیتی ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں کی نسل کشی کی سازشیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ان سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستان میں ریاستی پشت پناہی میں سرگرم فرقہ پرست تنظیموں کے کارکن کھلے عام اقلیتی فرقوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہے ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنے پاکستان میں فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا پاکستان میں سرکاری سرپرستی میں سرگرم انتہا پسند تنظیمیں مذہبی اور لسانی بنیاد پر منافرتی جنون بھڑکا رہی ہیں۔ نتیجتاً پاکستان میں بے حد منصوبہ بندی کے تحت اقلیتی فرقوں خصوصاً ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں کی نسل کشی کی سازشیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں اقلیتی فرقوں پر بڑھتی ظلم زیادتیوں کے سنگین مسئلے کو دنیا بھر کے انسانی حقوق کارکن جنیوا میں یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کے 57ویں سیشن کے دوران پوری شدت سے اٹھاتے رہے۔ Pakistan, since its inception in 1947, has witnessed systematic and widespread oppression of its religious and ethnic minorities, including Hindus, Christians, and Sikhs. These communities, many of whom are from marginalized castes, continue to face atrocities at the hands of religious extremist groups. Disturbingly, the Pakistani state remains silent or complicit in these abuses, leading to severe violations of human rights. Religious minorities in Pakistan face continuous discrimination, deprivation of basic rights, and violent persecution. نیو یارک میں UNGA یعنی یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں جموں کشمیر کا موازنہ کرنے والے پاکستانی فوج کے کٹھ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف پر کڑی تنقید کی کشمیری رہنما جاوید بیگ نے کہا کہ بھارتی جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی سے خوشحال کشمیریوں پر پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اپنے ملک میں اقلیتی ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں پر بڑھتے ظلم و جبر پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان میں فرقہ پرستی کے جنون میں اقلیتی ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں کی نابالغ لڑکیوں کو اغوا برائے جنسی زیادتی کے ذریعے جبراً مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ظلم زیادتیوں سے دوچار اقلیتی فرقوں کے بیشتر خاندان اپنی حفاظت کے لیے بھارت کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ The Hindu and Sikh minorities in particular have endured forced conversions, abductions, and targeted killings. Young girls from these communities are forcibly married and converted to Islam, while their families face immense pressure to migrate, often fleeing to India for safety, and most of them are living in the Indian side of Jammu and Kashmir. Despite families face immense pressure to migrate, despite international human rights mechanisms, these violations persist with little or no intervention or accountability from Pakistan's government or global institutions.
پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی ہندو فرقے کی رہائشی بستیوں اور مندروں پر بڑھتے حملوں پر بھی گہری تشویش ظاہر کی کشمیری کارکن جاوید بیگ نے، اور اس کے لیے محمد علی جناح کی جانب سے سن 1940 میں قیام پاکستان کے لیے لاہور میں پیش کی گئی اس قرارداد کا حوالہ دیا جس میں جناح نے پاکستان میں تمام اقلیتی فرقوں کو مذہبی آزادی اور برابری کے حقوق دینے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ لیکن پاکستانی قائد اعظم محمد علی جناح کی اس یقین دہانی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور پاکستان کے قیام سے صدیوں پہلے سے آباد سندھ صوبے تک میں ہندو فرقے کو صف ہستی سے مٹانے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سچائی پاکستان میں مردم شماری کے نتائج میں ہندوؤں کی مسلسل گھٹتی آبادی سے سامنے آ رہی ہے۔ The destruction of minority places of worship, particularly Hindu temples, underscores the entrenched religious intolerance in the country. Thousands of temples have been desecrated or destroyed since 1947, yet the perpetrators have not been held accountable. The declining Hindu population, now reduced to less than 2% from over 15% at the time of partition, reflects the systematic targeting of these communities. Educational curriculum in Pakistan often promote intolerance and hatred towards Hindus, fostering a culture of exclusion and suspicion. پاکستان میں اقلیتی ہندوؤں کی طرح عیسائیوں کی آبادی بھی محض 1.6% ہی رہ گئی ہے۔ تاہم ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان میں پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں سرگرم TLP جیسی نام نہاد مذہبی انتہا پسند تنظیمیں اقلیتی عیسائیوں کو خاص طور سے ظلم و ستم کا شکار بنا رہی ہیں۔ اس کے لیے پاکستان میں ختم نبوت اور توہین رسالت یعنی بلاسفیمی جیسے امتیازی قوانین کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سچائی پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد ضلع کے جڑا والا قصبے میں اقلیتی عیسائیوں کے درجنوں گرجا گھروں اور رہائشی بستیوں پر کیے گئے المناک حملوں سے سامنے آتی رہی۔ لیکن انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ جڑا والا میں مسیحی برادری کے درجنوں چرچ اور گھروں میں لوٹ مار میں ملوث TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنوں کو عدالت کی جانب سے بری کر دیا گیا۔ اس صورتحال میں پاکستانی حکمرانوں کو یونائٹڈ نیشنز جیسے عالمی منچ کا استعمال پڑوسی ملکوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے اور دنیا بھر کے مہذب ممالک کے نمائندوں کے سامنے شرمسار ہونے سے بچنا چاہیے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، کراچی سمیت سندھ صوبے میں نمونیا اور ڈینگو کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کے ذریعے خوف و دہشت اور بد امنی پھیلانے کی سازشیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ اس سچائی کی تازہ مثال بلوچستان کے مستنگ شہر میں اسکول اور پولیس وین کو نشانہ بنا کر کیے گئے خوفناک بم دھماکے سے سامنے آئی۔ پولیس کے مطابق یہ بم دھماکہ بارود سے بھری موٹر سائیکل سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا اور خطرناک شدت کے اس بم دھماکے کے نتیجے میں فوری طور پر 5 اسکولی بچوں اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی، جبکہ تقریباً 2 درجن افراد زخمی بتائے گئے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے مستنگ میں یہ بم دھماکہ اسکول وین کی حفاظت پر مستعد پولیس وین کو نشانہ بنا کر کیے جانے کی بات کہی گئی۔
پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع کرم کے پارا چنار میں طالبان اور اس کی حامی سنی دہشت گرد تنظیموں کے بڑھتے حملوں کو لے کر اقلیتی شیعہ فرقے کے متاثرہ خاندانوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کر لیا۔ دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے احساس عدم تحفظ سے دوچار شیعہ خاندان غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے کئی روز سے احتجاجی دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ احتجاجی دھرنے کے سبب قبائلی علاقے کرم اور پارا چنار میں آمد و رفت پوری طرح بند ہو چکی ہے، لہٰذا راہگیروں خصوصاً ٹرانسپورٹرز اور کاروباریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کرم اور آس پاس کے قبائلی ضلع میں اشیاء خوردونوش کی کالا بازاری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں برسر اقتدار پارٹی پی ایم ایل نون کے قائد اور 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے نواز شریف کے برطانیہ کی راجدھانی لندن پہنچنے پر شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے، کیونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان میں اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کے پی ایم اور بیٹی مریم نواز شریف کے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے پر لندن میں واقع اپنی عالیشان رہائش گاہ ایون فیلڈ پہنچے، لہٰذا نواز شریف کی لندن واپسی کی خبر ملتے ہی پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں اور اوورسیز پاکستانیوں نے انہیں گھیر لیا اور لندن کی سڑکوں پر چور چور کے توہین آمیز نعرے لگا کر نواز شریف کا ایون فیلڈ میں داخل ہونا دشوار کر دیا، لہٰذا لندن پولیس نے نواز شریف کو بڑی مشکل سے باحفاظت ایون فیلڈ پہنچایا۔ پاکستان میں اسموگ کی مقدار کے سبب بڑھتی ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کراچی میں کلائمیٹ مارچ نکالا گیا۔ اس کلائمیٹ مارچ کا مقصد رہا پاکستان کے مختلف شہروں میں اسموگ کی وجہ سے بڑھتی بیماریوں کے تئیں لوگوں میں آگہی پیدا کرنا۔ یہی وجہ رہی کہ کراچی میں کلائمیٹ مارچ میں طلبہ تنظیموں اور سماجی و انسانی حقوق اداروں کے کارکنوں سمیت سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر کلائمیٹ مارچ میں شامل ٹی وی اور تھیٹر سے وابستہ کلاکاروں نے ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کے تئیں بیداری کے لیے اپنی دلکش پرفارمنسز بھی دیں۔ آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں کراچی سمیت سندھ صوبے کے مختلف شہروں میں نمونیا اور ڈینگو بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے خاندانوں کو درپیش مشکلات کا۔ ان مشکلات کی وجوہات جاننے کے لیے ہم نے کراچی پریس کلب کے سینئر جرنلسٹ معین اللہ شاہ سے خصوصی بات چیت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوصی گفتگو پر مبنی یہ رپورٹ۔ جدیدیت کے اس دور میں جہاں دنیا بھر کے ملکوں میں سنگین سے سنگین بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے علاج معالجے کے لیے نئی سہولیات فراہم کرانے پر زور دے رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بنیادی سہولیت صحت و طب کی حکومتی اندیکھی کے چلتے نمونیا جیسی بیماری پر قابو پانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار موسم سرما کے آغاز میں ہی پاکستان کے چاروں صوبوں خصوصاً سندھ صوبے میں ڈینگو اور نمونیا مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی سمیت مختلف شہروں کے سرکاری ہاسپٹلز میں طبی سہولیات کی عدم دستیابی پر سول سوسائٹی تشویش کا اظہار کرتی رہی۔ سندھ میں مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور کراچی میں یہ وبا جو ہے یہ انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ دن بدن مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکومت ہے، حکومت سندھ، وہ صحت و صفائی پر اس کا بالکل بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ عدم توجہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی ہے، غلاظت کے ڈھیر ہیں، تعفن پھیلا ہوا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، از خود جنم لیتی ہیں اور وہ بیماریاں ایک وبائی امراض کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ آلودگی بھی ہے، گندگی بھی ہے، پانی جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، قابل استعمال نہیں ہے، آپ اسے پی نہیں سکتے۔
تو یہ بہت ساری چیزیں اس کی وجوہات ہیں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس کی اصل وجوہات عدم توجہ ہے حکومت کی. حکومت کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہے، لیکن چونکہ حکومت کسی بھی چیز پر صرف سیاست پہ تو توجہ ہے دن و رات، لیکن عوام کے لیے، شہر کے لیے، صوبے کے لیے، چاہے دیہی علاقے ہوں یا شہری علاقے ہوں، کسی بھی طرح پر کوئی ایسی توجہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ گندگی اور غلاظت کی ڈھیر کے سبب بیماریاں دن بدن نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور عوام اس میں مبتلا ہی نہیں ہے. عوام انتہائی تشویش کی صورت میں ہے. پورا خاندان جو ہے لوگوں کا وبائی امراض کی لپیٹ میں ہے، اور ان وجوہات کی وجہ سے لوگ ذہنی کرب میں مبتلا ہیں، ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مالی طور پہ بھی اور ذہنی طور پر بھی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حکومت سندھ، وزارت صحت جو ہے، وہ وزارت صحت ہو، وزارت بلدیات ہو، کوئی سی بھی وزارت ہو، جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ شہر میں صحت و صفائی ہونی چاہیے، جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ شہر میں وبائی امراض کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پر میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتا دیا ہے کہ حکومت کی کوئی بھی توجہ نہیں ہے. اور یہ عدم توجہ لوگوں کو صرف بیمار نہیں کر رہی، لوگ وبائی امراض کی لپیٹ میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں، لوگ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں. یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، اور حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی مرتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حکومت کو صرف سیاست کی پرواہ ہے کہ صبح کوئی ہمارا حریف ہمارے خلاف کیا بات کر رہا ہے، اس کا کیا جواب دینا ہے. حکومت کی بھی ذمہ داریاں اور لوگوں کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ کم از کم وہ اپنے گلی کوچے میں، اپنے گھر کے باہر جو مین ان کا دروازہ ہے، کم از کم اس پر اگر وہ خود بھی صفائی کر لیں. لیکن صفائی کرنے کے بعد وہ جو کچرے کا ڈھیر ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. وہ کہاں لے جائیں گے؟ چلے محلے والے اگر یہ بھی علاقائی طور پہ اپنے فرض کو بھی ادا کر لیں تو وہ جو کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، جو گٹر ابل رہے ہیں، جو سڑ رہا ہے، تعفن ہے، سانس لینا عذاب بنا ہوا ہے، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشمیر، احساس کشمیر کا. ایسے بھلا دیے گئے بھودرشوں میں آپ کا سواگت ہے جہاں مانو کی اندیکھی کے بیچ